बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है दीन की ज़रूरियात में से है। जिस तरह तौहीद पे, अल्लाह ताला की तौहीद पे ईमान लाना ज़रूरी है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, जिस तरह यौम आखिरत पे, जिस तरह फ़रिश्तों पे, किताबों में ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे ईमान लाना इंतहाई अहम है। अगर कोई आदमी इसका मुनकर है, वो नमाज़ें, रोज़े जो मर्ज़ी करता रहे, वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज होगा। तो इसलिए इस पे ख़त्म नबूवत पे ईमान लाना और इसकी हिफाजत करना, इसकी हिफाजत कितनी अहम है कि कुरान हकीम की 100 आयात में ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है वो बयान किया गया। ख़त्म नबूवत की अहमियत बताई गई है, ख़त्म नबूवत की तरफ इशारे दिए गए हैं और 200 अहादीस मुस्तफ़ा अहादीस रसूल जो है 200 हैं जिनमें इसकी अहमियत वाज़े की गई है ख़त्म नबूवत की। तो ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़ुद फरमा दिया था कि आपने समझाया कि एक इमारत है, लोग आते हैं, उसको देखते हैं, उसके हुस्न की खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, लेकिन कहते हैं एक ईंट अभी जो है वो बाकी है, इसमें एक ईंट की जगह खाली है। तो फरमाया कि वो आखिरी ईंट मैं हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। और अगर किसी ने नबी होना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो फ़ारूक आज़म होते, लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाद तो कोई नबी नहीं। अब इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत और मैं इस तरह हैं, यानी जिस तरह दो उंगलियां, कि मेरे बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं आना। इसी तरह फरमाया कि सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के तुम्हारी और मेरी मिसाल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अम्बिया थे, वो आमद नदीम कासमी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा तुझसे पहले का जो माजी था हज़ारों का सही, अब जो ता हशर का फ़र्दा है वो तन्हा तेरा, अब जो ता हशर का फ़र्दा है वो तन्हा तेरा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ये दौर नबूवत जो है, ये हुजूर का दौर नबूवत है, ये जो चल रहा है क़यामत तक। तो इसलिए अल्लामा इकबाल इसलिए फरमाया करते थे कि ये जो फितना जो है, ये जो ख़त्म नबूवत पे हमला किया गया, जो पंजाब में जो था मुसलमा पंजाब ने दावा किया है, फरमाते थे ये और इसके फॉलोअर जो हैं ये हिंदुस्तान के भी दुश्मन है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है। और फरमाते थे कादियानियत का फितना इसलिए खौफनाक है कि जब एक गैर मुस्लिम जो है वो उसको ये दाखिल कर ले अपने साथ, तो उस बेचारे को तो पता नहीं इस्लाम के नाम पे दाखिल करेंगे, तो वो एक कुफ्र से निकल के दूसरे बड़े कुफ्र में आ जाएगा। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। और देखें ना, दावा क्या था कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं दोबारा दुनिया में आ गया हूँ, पहले से ज़्यादा बड़ी शान के साथ आया हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, वो अकायद जो हैं उस पर मैं बड़ी दफ़ा बातें कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बात। अब ख़ास तौर पे आज मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि ये ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है, ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला क्यों है। मुसलमानों ने क्यों अपने खून की कुर्बानियाँ बड़ी बड़ी दे के, अपने खून से सेंच के इस जो इमारत है इसकी हिफाजत की है। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पाक होता है तो सबसे पहले उस वक्त जो है, उस दौर में मुसलमा कज़ाब जो है वो दावा नबूवत कर देता है, नबूवत का दावा करता है। अब आप एक देखें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में 82 जंगें हुई, तकरीबन 82 जंगें हुई, जिनमें 19 में से ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यादत फरमाई है। टोटल कैजुअलिटीज़ मुसलमान शुहदा की तादाद 259 259 है, और जो गैर मुस्लिम जो काफिर जो मुकाबले में आए थे मुसलमानों के, उनकी तादाद 759 है, यानी 759 है। अब ये 1018 खून के कतरात हैं टोटल 10 साल की 82 जंगों में, जिसमें 10 लाख मुरबा मील का इलाका भी फतह हुआ है। लेकिन अकेले मुसलमा कज़ाब के मुकाबले में जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत साबित बिन कैस और ज़ैद बिन ख़त्ताब हज़रत उमर ख़त्ताब के भाई को जब भेजा है, और साथ वो अज़ीम आशिक़ रसूल उम्मे अमारा के साहबजादे ख़ुद उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब गई हैं, और वहाँ पे हज़रत अम्मार बिन यासर का भी जब कान कट गया है, तो ये जंग इतनी खौफनाक जंग हुई थी, इतना खौफनाक ये मार्का हुआ था कि एक दफ़ा मुसलमानों के पाँव उखड़ चले थे, तो सैयदना अम्मार बिन यासर ने खड़े होके ऊंची जगह पे पहाड़ पे कहा, लोगों किधर जा रहे हो, जन्नत की खुशबू आ रही है सामने हमें।
کدھر جا رہے ہو؟ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو مسلمان پھر مجاہدین نے یہ کیا کہ زمین کھود کے اپنے گھٹنوں تک انہوں نے اپنے آپ کو اس میں اپنے گھٹنوں کو جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کر لیا تھا تاکہ ہمارے پاؤں پیچھے نہ ہٹ سکے۔ اس طرح یہ زبردست جنگ ہوئی جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 700 جو تھے وہ قرآن پاک کے حدیث کے با کمال حافظ تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ جس میں شہید ہوئے ہیں، بڑی قربانی دی ہے۔ اور ختم نبوت جو تھا اس کی جو تھی وہ حفاظت اس وقت کی گئی تھی۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے کہا آپ سیدنا ابوبکر صدیق سے افضل ہیں، تو آپ رونے لگ گئے، تڑپ گئے، اور آپ نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی محنت اور کمائیاں اور میری آل کی صدیق اکبر کے ایک دن اور ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا وہ دن کون سا اور رات کون سی؟ انہوں نے کہا رات وہ جو غار ثور والی تھی، اور دن وہ 2 دن تھے۔ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہجرت میں تھے، اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اور دوسرا وہ دن جب آپ نے حکم فرمایا تھا مسیلمہ کذاب کا جو فتنہ تھا اس کو جو جہنم رسید کیا تھا، تو فرمایا فاروق اعظم کی آل سے سیدنا صدیق اکبر کے یہ 2 دن بہتر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسود انسی نے جو تھا وہ دعویٰ نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری ایام تھے، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے جب اس کو جہنم رسید کر دیا فیروز دہلوی نے، تو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور آپ نے بڑا خوشی کا اظہار فرما کے صحابہ کرام کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو اسود انسی ہے وہ جہنم رسید ہو گیا ہے، فیروز دہلوی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کامرانی عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ نے کس طرح کی قربانیاں دی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ جو ام عمارہ کے صاحبزادے تھے، ان کو جب مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا تھا، وہ گئے ہوئے تھے اس جگہ اس طرف، تو اس نے ان کو کہا کہ تم مجھے نبی مانتے ہو؟ ان کا ایسے اشارہ کیا کہ میں نے سنی نہیں تمہاری بات، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا سخت آدمی ہوں۔ ان کے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں تک، ان کی ٹانگیں، ان کے بازو، ہر شے، ان کی زبان کاٹ دی گئی۔ جب تک ان کی زبان چلتی رہی وہ کہتے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کے بعد کسی کو میں نبی نہیں مانتا۔ الٹیمیٹلی ان کو ٹکڑوں میں، ان کے جسم پاک کو جو تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ پھر یہی وجہ تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی۔ یہ وہ خاتون ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن شام کے وقت فرمایا تھا کہ اٹ واز دی ڈے آف ام عمارہ۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ کا دن تھا، میں نے دائیں دیکھا ام عمارہ، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے۔ جس بہادری سے یہ خاتون لڑی تھی، اور آپ کو پتہ ہے پھر اس جنگ میں بھی جب ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا تو سیدنا خالد بن ولید نے فوری طور پہ وہ جو تھا بہت گرم تیل جو تھا اس میں ہاتھ ڈال کے وہ خون بند کیا تھا۔ ان کا ایک ہاتھ وہاں پہ کٹ گیا تھا ام عمارہ جی، اور ان کے بیٹے پھر عبداللہ نے آگے بڑھ کے، اور ساتھ وہ جو تھے واشی ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، ان دونوں نے مل کے تو میں یہ جو تھا مسیلمہ کذاب اس کو جہنم رسید کیا تھا۔ اب یہاں میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ جو تھے اپنا حضرت واشی ابشی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ ایمان لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے سیدنا امیر حمزہ میرے چچا جان کی وہ جو شہادت ہے، وہ جو ان کا مسئلہ کیا گیا تھا وہ یاد آتا ہے تو میرا دکھ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یہاں میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ساری زندگی آپ کی ظاہری حیات میں رسول اللہ کے سامنے جو تھے حضرت واشی ابشی نہیں آتے تھے، چھپ کے پیچھے بیٹھتے تھے، اور نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی موقع دے، میں دین کے لیے بہت بڑا کام کروں۔ تو پھر انہوں نے مسیلمہ کذاب کو جب قتل کر دیا تھا جہنم رسید، تو وہ فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے جب میں عالم کفر میں تھا تو بہت کبھی فیل کیا تھا، ایک بہت بڑی ہستی کو میں نے اس وقت شہید کیا، لیکن اللہ نے جب مجھے اسلام کی دولت دی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا دشمن اور جس نے رسول اللہ کی نبوت میں ڈاکہ مارنے کی کوشش کی اس کو میں نے قتل کیا۔ یہ میرا، اب میں یہاں جو بات سنانی چاہتا ہوں وہ اس لیے جو یزید کے سالے روز کہتے ہیں کہ جی یزید کو برا نہ کہیں، رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غازی صاحب نے یزید جو ہے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ جس دن یزید جو تھا اس نے انانی حکومت سنبھالی تباہی کا آغاز ہو گیا۔ ان ظالموں کو پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یاد آ جاتے ہیں چچا جب تم اپنا واشی ابشی جب میرے سامنے آتے ہو تو میرے سامنے نہ آیا کرو،
تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان پاک کو شہید کروایا، جس نے ان بیبیوں کی وہ جو تھی پاک باز بیبیاں ان کو بے پردہ کروا کے اور کہاں سے کربلا اور کوفہ سے لے کر ان کو دمشق تک وہ جو اونٹوں پہ سفر کرایا، اور پھر جس طرح بد نگاہی کی اور جس طرح ان کی جو توہین کی گئی تھی، کیا تم سمجھتے ہو گنبد خضرا کے مکین خوش ہوں گے جب تم یزید کی تعریف کرتے ہو؟ تمہیں یزید کی ماں کی تعریفیں آتی ہیں، حسین کی ماں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ خطا کار تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ انور دکھائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک وہ کھیلنے والے شہزادے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک چوستے تھے، حضور فرماتے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، جنہوں نے سارا خاندان نبوت شہید کیا اور کروایا، اور پھر جا کے مسجد نبوی شریف میں جنہوں نے گھوڑے بندھوائے، گھوڑوں سے پیشاب جو تھا وہ جو تھا اپنا منبر مصطفیٰ اس کی توہین کی گئی، 3 دن جو تھا وہ مسجد نبوی میں اذان نماز نہیں ہو سکی، جنہوں نے مدینہ منورہ کے ہر پاک باز گھر میں داخل ہو کے زنا کیا اور پاک باز عورتوں کو حملہ کیا، اس یزید کے بارے میں یہ ملا بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ملعون نہیں کہہ سکتے، اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کوئی کلمہ گو ساری عمر نمازیں روزے پڑھتا رہے، حضور کی شان کے خلاف بات کرے دائرہ اسلام سے خارج، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا اس وقت۔ تو یہاں پہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خانوادے کو شہید تہتے کیا، ان کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے، یہ ملا اس کے بارے میں جو نرم رویہ رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرمائیں گے؟ یہ میں نے اس لیے یہ جو حضرت وحشی حبشی کا واقعہ سنایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں۔ ان کے یزید سے رشتہ داری ہے، یہ اپنے گھروں میں یہ قوم کو گمراہ نہ کریں جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور دوسرا میں کہہ دوں کہ بعض جہاں پہ پیر اور ملا جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہمارے بال جو ہیں یہ جی موئے مبارک ہیں، ہم تبرک کے طور پہ ہمارے بیٹے جو ہیں ان کے جو ہیں وہ بال جو ہیں موئے مبارک ہیں، کوئی کہتا ہے جی میرے جو جوتے ہیں یہ تو جی نالین پاک ہیں، یہ جو خصوصیات مصطفیٰ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں میں ہمیں تو فلاں لیڈر میں جو ہے ہمیں تو نبوی خصوصیات نظر آتی ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ کے صاحبزادے تھے اس طرح آج یہ لیڈر جو ہے اس ماں کو سلام ہم کرتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں کفر کی کرتے ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں، میرے شاگرد زندہ ہیں، میرے احباب زندہ ہیں، رسول اللہ کی کرسی نہیں کسی کو بیٹھنے اس پہ دیں گے، نہ چھیننے دیں گے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ان کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، اہل بیت کا بغض بھرا ہوا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو انڈائریکٹلی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ دل ان کے اندر جو شیطان ان کو کہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دو تم کوئی کم ہو، لیکن یہ ڈرتے ہوئے جو ہے پھر وہ اس کا اعلان نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ابھی کئی نذیر غازی اس ملک میں موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے سے پہلے میں وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے وہ مارکۃ العراق کیس جب 91-2 میں کیا تھا، تو وہاں میں نے جب اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کیے تھے تو میں نے کہا تھا کہ کوئی ان کے بعد نبی ہوا؟ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، بجز ان کے رحمت ہر زماں کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا کوئی ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی کی مجھے بات یاد آتی ہے، انہوں نے کہا جب نذیر غازی صاحب یہ نوجوان، اس میں نوجوان تھا، آپ کو پتہ ہے 91 انہوں نے کہا جب وہ کیس آرگو کر رہا تھا یوں لگتا تھا گنبد خضرا کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور براہ راست فیض وہاں سے آ رہا ہے، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا ہے، جو کچھ ہم سے وہ کام لے لیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔